बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको पता है कि इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से ज़ाहिर है कि प्रोग्राम्स हमारे वक्त पर अपलोड नहीं हो रहे, और ये भी अब पता है कि ज़ाहिर है यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बंदिश की वजह से आप भी हमारी तरह कई दुश्वारियों का शिकार हैं। और वो लाखों लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते थे या जिनके इस तरह के मामला थे, या वो जो सैकड़ों हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, वो पाकिस्तान में कितने परेशान हैं। हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए था कि अगर $1 भी आता है तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए $1 की अहमियत कितनी है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत निकम्मी, नाअहल, बेवकूफ़, यानी जब भी कोई इशू होता है तो इनको इशू का सिर्फ एक ही हल नज़र आता है कि जल्दी से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दो, इंटरनेट बंद कर दो। बस यही एक इस हुकूमत के पास इशू है। बहरहाल नाज़रीन, हुकूमत के पास ये एक इशू हो सकता है क्योंकि नाअहल हुकूमत से कोई तवक्को भी क्या रखी जा सकती है। जिस तरह इमरान खान के केस को हुकूमत हैंडल कर रही है, इस तरह तो हुकूमत को शर्म ही आनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आज हम जो है वो बहुत सारे इशूज़ हैं बात करने के लिए। जिस तरह कोर कमांडर लाहौर का इशू है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, और बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो आज जमानतों का जो है वो जमानतों की होलसेल लगाई गई, उस होलसेल की बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गुस्सा था या फिर इश्क इमरान था। इस पर भी हम आज बात करेंगे, और बात करेंगे कि सदर आरिफ अलवी साहब एक दीवाने और पागल आशिक की तरह इमरान के इश्क में कैसे तड़पे, और इंडियन अदीबों की बैठक में क्या बात हुई। और हम सबसे जो अहम बात है वो ये है कि यानी अपना जो पीटीआई है, वो भी अब मिलिटेंट विंग की मालिक बन गई है। मुबारक हो कौम को कि अब एमक्यूएम की तरह पीटीआई भी जो है वो दहशतगर्द विंग रखना शुरू कर दिया इसने, और उसको ज़्यादातर जो हिमायत या जो सपोर्ट हासिल है वो जो बार बार मेरे मुंह पे नाम आ रहा था टीटीपी का, उसकी है। तो इसके हवाले से भी हम आज ज़रा तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाक फौज के अंदर जिस तरह एक बगावत का उनसर पाया जा रहा है, या फिर जो है वो दरे पर्दा या पसे पर्दा जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिसकी हम अपने प्रोग्राम्स में मुसलसल निशानदेही कर रहे थे। हम बता रहे थे कि पाक फौज के अंदर एक ऐसा धड़ा मौजूद है जिसको जनरल फैज़ ने तैयार किया जनरल बाजवा की सरपरस्ती में, और ये धड़ा वो है जो अंदर की हर खबर किसी न किसी चैनल के जरिए इमरान खान तक पहुंचाता है, यानी पीटीआई का या टीटी अपना इनका सहूलतकार बना हुआ है। ये बहुत अफसोस की बात है। यानी फौजी अफसरान तो फौजी अफसरान, यानी जजेस तो जजेस, यानी उनकी ससें और उनकी बीवियां, उनकी बेटियां भी जो है वो इश्क इमरान में मुब्तला हैं। लेकिन जर्नल्स की बीवियां और बच्चों ने जिस तरह जो कुछ किया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। पाक आर्मी एक डिसिप्लिन इदारा है। डिसिप्लिन इदारे में यकीनन जो है वो उनका अपना एक टारगेट्स होते हैं, उनके अपने अहदाफ होते हैं, और पाक फौज को किसी भी सूरत में अपने अहदाफ पूरे करने होते हैं। लेकिन जो हमने देखा यानी जनरल बाजवा के दौर के बाद, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि वैसे तो ये खेल जनरल पाशा और जनरल हमीद गुल के दौर का है, लेकिन जिस तरह इसको परवान चढ़ाया गया जनरल बाजवा के दौर में, और जनरल फैज़ हमीद ने जिस तरह इसकी आबियारी की, अब वो फसल तैयार हो गई है। अब उसने कांटों से भरपूर फूल देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन फूलों पर जो भी तितली या जो भी शहद की मक्खी रस चूसने बैठती है वो मारी जाती है या फिर मर जाती है। बहरहाल गुज़िश्ता दिनों अब आप मेरे ख्याल में कि ज़ाहिर है कि मैंने कहा ना कि अपलोडिंग के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें आप तक बर वक्त नहीं पहुंचा पा रहे। तो इस वक्त की इतला ये है कि कोर कमांडर लाहौर जनाब सलमान फयाज गनी साहब जो हैं उनको वहां से हटा दिया गया है, और कोर कमांडर फयाज हुसैन शाह को जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको कोर कमांडर लाहौर तैनात किया गया है। अब इसकी वजह क्या थी? इस वक्त तक जो तहकीकात से चीज़ें सामने आई हैं उससे ये है कि जो कोर कमांडर साहब खुद तो थे ही थे, लेकिन उनकी जो अहलिया थी
وہ مطلب ایک شدید ترین انداز میں عشق عمران میں مبتلا تھی، اور اس قدر عشق عمران میں مبتلا تھی کہ شادی بیاہ کی تقاریب میں وہ باجوہ کو اور ان کو سب کو گالیاں دیا کرتی تھی، کوستی تھی کہ انہوں نے عمران کو ہٹا کے کن چوروں کو بٹھا دیا ہے۔ اور بہرحال اب تو ظاہر ہے وہ چور بھی ہو تو بھی جب کوئی کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو جو معشوق ہوتا ہے پھر اس کے عیب کسی کو نظر نہیں آتے، بس سب اچھا ہی نظر آتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ جب یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر پہنچے تو کور کمانڈر نے اپنے جو گارڈ سے ان کو ہٹا دیا وہاں سے، اور ان کو بولا کہ ان کو اندر آنے دیں، ان کو اندر بلائیں، مجھے ان سے نیگوسیشن کرنی، ان سے بات چیت کرنی ہے۔ بھائی جب وہ دروازے کے باہر تھے اور گیٹ پہ فوج تعینات ہے، گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے تو کم سے کم کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کور کمانڈر نے ان کو آنے کے لیے کہا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے حکم مانا۔ یہ ایک تصویر ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ وہ ہے جو جب وہ ان کو اندر بلایا جا رہا تھا۔ اس میں آپ ایک وردی والے بھی دیکھ سکتے ہیں، باقی سادہ کپڑوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کور کمانڈر ان سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ کور کمانڈر صاحب جو تھے، وہ کور کمانڈر ہاؤس جو تھا وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو دہشت گرد تھے ان کے سپرد کر کے اور خود پچھلی گلی سے کھسک گئے، اور پھر جو تباہی مچی وہ کون نہیں جانتا۔ یعنی یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی صاحب تھے وہ عشق عمران ہی سے مبتلا، عشق عمران میں ہی مبتلا تھے۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جی جو تین کور کمانڈرز ہیں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ہدایات ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ افواہ یہ بھی ہیں کہ عشق عمران میں مبتلا 300 سے زائد فوجی جو جوان تھے یا کسی نہ کسی رینک پر تھے، ان کو یا تو ہٹا دیا گیا ہے یا تو ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے جس طرح میجر جنرل اپنا احمد شریف صاحب نے جو آج مختلف ٹی وی چینل سے بات کی اور مختصر ترین بات، اور ان کے لہجے میں خود کئی سوال تھے، جس طرح انہوں نے کہا کہ فوج متحد تھی، متحد ہے اور متحد رہے گی، اور نہ کسی نے کوئی جو ہے وہ آرڈر ڈس اوبے کی ہیں، نہ کسی نے کوئی ریزگنیشن دیا ہے، اور نہ ہی فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی بغاوت پائی جاتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ مارشل لاء کا کوئی امکان ہے، مارشل لاء کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ جمہوریت پر مکمل یقین رکھتی ہے، اور فوج جو ہے وہ مکمل طور پر جمہوریت کی اور آئین کی پاسداری کرے گی۔ یعنی ان چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ اندر کچھ تو تھا، کیونکہ تنہا عمران پورے سسٹم کو شکست دے کر چلا گیا۔ ایک تنہا عمران جس کے ساتھ محض ایک سپریم کورٹ تھی، اور اس ایک سپریم کورٹ کے آسرے پر پورے نظام کو چونا لگا کے چلا گیا اور پورے نظام کو تہس نہس کر کے چلا گیا۔ افسوس کی بات ہے، اور پورا نظام جو ڈینگے مارتا تھا، حکومت جو ڈینگے مارتی تھی، رانا ثناء اللہ جن کو مونچھوں کو تاؤ دینے سے فرصت نہیں ملتی، ایسے وزیر داخلہ سے تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ کسی ایسی جگہ پر لگا دیتے جہاں کوئی کام ہی نہ ہوتا۔ یعنی ایسے نکمے وزیر داخلہ کہ جن سے حالات تک نہیں سنبھلنے پا رہے، پولیس جو ہے وہ مار کھا رہی ہے، اور پھر 245 کے تحت فوج کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو اگر 245 کے تحت فوج کو بلانا ہے تو پھر اتنی ساری پولیس کا جو بجٹ ہے وہ کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ہٹا دو ان کو، لے آؤ رینجرز کو متبادل فورس کے طور پر، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بناؤ ود ان اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ۔ سندھ نے بھی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی تھی، سندھ نے بھی کسی زمانے میں رینجرز کو بلایا تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے رینجر سندھ کی ہو کے رہ کر گئی ہے۔ اب سندھ سے رینجرز کو نکال کے تو دکھائیں۔ جب بھی آپ ان کو نکالنے کی بات کریں گے کراچی میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں جی اب مجبوری ہے، اب رینجرز کا یہاں رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے اس لیے کہ ٹینکر مافیا کی سرپرستی
کے معاملات ہیں، بہت ضروری ہے اس لیے کہ چائنا، بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، کہیں بہت دور نہ نکل جائیں۔ تو بہرحال جی جو ہے وہ عمران خان ایک تنہا پورے سسٹم کو جو ہے وہ چونا لگا کے چلا گیا آج، اور سسٹم ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وزیر اعظم صاحب میٹنگز کرتے رہ گئے، ایک نکمے وزیر اعظم اور اس کی ایک نکمی کابینہ جس میں نہ تو فیصلے کی قوت ہے نہ فیصلے کی صلاحیت ہے۔ بہرحال آج سپریم کورٹ کے مہمان تھے عمران خان صاحب گزشتہ شب، اور ان کی خوب مہمانداری کی گئی، صدر عارف الوی صاحب سے انہوں نے خوب گپیں لڑائیں، اور عارف الوی صاحب تو وہ ہیں کہ جس دن 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے اس وقت تڑپ اٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہٹو جاؤ بھائی، مجھے پولیس لائن پہنچنا ہے، مجھے نئے ہیڈ کوارٹر جانا ہے، مجھے عمران سے ملنا ہے، میں ایک عام شہری کی حیثیت میں جاؤں گا۔ تو بھائی اگر عام شہری کی حیثیت سے جانا ہے تو ریزائن کر کے جانا، ریزائن کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر یہ جو سازشیں کرتے ہو وہ کرتے رہنا۔ تو بہرحال جو ہے وہ عشق عمران میں مرتے رہے، لیکن اسٹاف نے ان کو کسی نے پاؤں سے پکڑا، کسی نے ہاتھوں سے پکڑا، کسی نے کمر سے پکڑا، بڑی مشکل سے عارف الوی صاحب کو پکڑا گیا، تھاما گیا، روکا گیا، اور بالآخر وہ باز نہ آئے، اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھا، اور اس خط کا جواب یہ آیا کہ سر نو لفٹ، نہیں جی ہم نے آپ سے نہیں ملنا۔ ملنے کے لیے تو آپ نے رمضان میں بھی کہا تھا نا کہ افطاری کر لیں، تب بھی نو لفٹ، آج بھی نو لفٹ، فون پہ نو لفٹ، سر آپ سے بات نہیں کرنی۔ تو پھر سمجھ جانا چاہیے نا کہ آپ کی جو اپنی عزت ہے یا آپ کا جو اپنا وقار ہے وہ کتنا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتانی تھیں، اور ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں بتا سکوں۔ اس وقت جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی نے بھی دہشت گرد ونگ رکھنا شروع کر دی ہے، یعنی جو کل تک ٹائیگر فورس تھی وہ آج ایک دہشت گرد ونگ کی صورت میں منظر عام پر آئی ہے، اور ابھی 9 مئی کے بعد جو بھی جلاؤ گھیراؤ، یعنی 9 مئی سے 11 مئی تک، یعنی آج تک جتنا بھی جلاؤ گھیراؤ یعنی دہشت گردی کے قتل و غارت گری کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ تحریک اپنا یہ جو پی ٹی آئی کے ٹائیگر فورس کے جوان شامل تھے، جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ عمران خان ہم تم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی جان، اپنا گھر، اپنے بچے قربان کر دیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا جو ہے وہ حلف کی پاسداری کی، اور عمران کے عشق میں انہوں نے پورے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تو بہرحال ناظرین، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ صرف ٹائیگر فورس کا ایشو نہیں ہے، یہاں پر ایشو یہ ہے کہ جو ہے وہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے دنگے فساد کرنے میں، ان میں 970 لوگ تحریک طالبان پاکستان کے بھی شامل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور اس انکشاف کے اہم ترین اور ٹھوس ترین شواہد بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ایک جو ہے وہ خط ہے، لیٹر ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ سربکف محمد ہیں، کی کمانڈر اینڈ شیڈو گورنر آف تحریک طالبان پاکستان TTP اینڈ زوب بلوچستان in a statement has endorsed the countrywide protest by Pakistan Tehreek Insaf PTI and directed TTP militants to target a military installations in the ongoing protests. In the last 2 days, you PTI supporters have successfully achieved your goal for which you deserve to be congratulated. ٹھیک ہے جی، اس کے نیچے پھر اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے ان کی طرف سے، پھر وہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب اس میں اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا گیا، آپ کی اسکرین پر بھی میں اسپیڈ میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ کہا گیا کہ فوجی جنرلوں کے خلاف اس حقیقی رد عمل پر عوام مبارکباد کے مستحق ہے، اور ان کا جو ہے وہ ان کا رد عمل باعث اطمینان ہے، مگر حقیقی آزادی کے لیے اتنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ انقلاب صرف نعروں سے برپا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے میدان عمل میں اسلحے کے ساتھ آنا ہوگا۔ میں پاکستانی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ فوج اور ان سے منسلک اداروں کے خلاف اس جدوجہد میں پاکستانی مجاہدین آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ میں اپنے مجاہدین ساتھیوں سے
جو اس وقت جو ہے وہ شہروں میں تشکیلات پر ہیں، سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی موقع ہے کہ عوام کے ساتھ مل کر اس قابض فوجی ٹولے کی سرکوبی کی جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے 2 دنوں میں کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کیے ہیں، جس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، مگر مزید اپنے تمام وسائل اور طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے فوج اور ان کے اداروں کو سبق سکھایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں سربکف محمد، گورنر برائے ذوق بلوچستان تحریک طالبان پاکستان، 11 مئی 2023۔ ٹھیک ہے جی، بمطابق 21 شوال المکرم 1444۔ ٹھیک ہے جی، اب مجھے بتائیں، یہ ہے وہ ثبوت جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 970 ٹی ٹی پی کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس جو ہے وہ اس میں گرفتاریوں میں، لیکن اس کے باوجود حکومت ہے کہ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین، عمران خان نے جو کچھ کیا ہے سو کیا ہے، لیکن انڈیا کے ادیب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک ان کی بیٹھک لگی ہے، اس بیٹھک میں انہوں نے عمران خان سے متعلق کیا کہا ہے، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again, who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, True. Imran alienated all of them. He's really dumb in some things. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my dream. ٹھیک ہے جی، آخر میں کہہ رہے ہیں کہ یہی تو ہمارا خواب ہے کہ پاکستان کو توڑنا ہے طالبان کے ذریعے، یعنی عمران خان وہی کام کر رہے ہیں جو کل تک طالبان کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ناظرین، اس کے ساتھ جو ہے وہ مریم نواز نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اب سچ تو یہ ہے کہ میں ان کے ٹویٹس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس نہ تو عقل ہے، یہ بھی اب پی ٹی آئی کی طرح ٹویٹر جماعت بن کے رہ گئی ہے۔ چیف جسٹس لکھا ہوا ہے جی، چیف جسٹس ہونے کا مطلب ریاست کو اس شخص کی غلامی میں دینا نہیں جس نے اپنے پالتو گنڈوں کے ذریعے قومی وقار اور ملکی دفاع کے ہر علامت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مزید بھی ہے، اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے، میں میڈم مریم نواز سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے تو جو کیا سو کیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا ان کو کیا ہوا تھا؟ تو بہرحال ناظرین چھوڑیں، یہ کوئی قابل ذکر لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال جاتے جاتے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج جو ہے وہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے حکم پر ضمانتوں کی ہول سیل لگائی تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں 4 بینچ تشکیل دیے گئے عمران خان کی ان کیسز میں جن کا عمران کو پتہ ہے، ان کیسز میں جن میں ضمانت کی درخواست داخل کی گئی تھی، ضمانت منظور کی گئی، بلکہ ان کیسز کی میں بھی ضمانت منظور کی گئی جن کا عمران کو پتہ نہیں ہے، یا وہ کیسز جو اب جو ہے وہ جو ٹائم فریم انہوں نے دیا ہے 17 مئی تک آئے، آئی ڈونٹ نو کتنی ہے، کہ جو ہے وہ تب تک عمران خان کے خلاف جب داخل ہوں گے تب تک ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اب جہاں سپریم کورٹ نے یقیناً یہ اتنا بڑا جو قدم ہے یہ ایسے تو نہیں اٹھایا ہوگا، ان کو اندازہ ہے، ان کو اندازہ تھا کہ ہمارا کوئی بھی قدم اب ہمارے اور عدلیہ کے وقار کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارا جو فیوچر ہے وہ کہاں جا سکتا ہے۔ ظاہر کل کو جانا ہم نے سپریم کورٹ میں ہے، تو اگر یہ حق منصفی انہوں نے ادا کیا ہے تو پھر میں بے شرم ہو کے بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے تھی۔ افسوس کی بات ہے
کہ کسی بھی ملزم کو اس طرح بلا کے اور جو ہے وہ اس طرح ہول سیل لگا دینا. کیا آج تک کسی ملزم کو پاکستان میں کسی بھی ایک ملزم کو اس طرح چیف جسٹس نے سینٹرل جیل سے یا کسی بھی ڈسٹرکٹ جیل سے مرسیڈیز میں بلوا کے اور پورے وزیر اعظم کے پروٹوکول سے اپنے دروازے سے واپس کروا کے اور بادشاہیں کھلا کے یہ کہہ دینا کہ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی؟ بہت بہت افسوس کی بات ہے. اور اس کا رد عمل جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. لیکن جس طرح سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو روند ڈالا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے تشخص کو مسخ کر ڈالا, جس طرح سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے کانفیڈنس کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا, یہ اب کس طرح انصاف کریں گے؟ کل کو کسی کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو یقیناً وہ جائے گا سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ اس کے ساتھ اسی طرح کرتی ہے. لیکن ایک بات تو ہے, سارے عمران خان تو نہیں ہے نا, سارے عمران خان نہیں ہیں. ہم عمران خان نہیں ہیں. جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں وہ عمران خان نہیں ہے. عمران خان اس ملک میں ایک ہی ہے, ایک ہی عمران خان ہے کہ جس کے پیچھے ان ججوں کی, ان جرنیلز کی, ان میجر جرنیلز کی, ان لیفٹیننٹ جرنیلز کی, ان کرنلز کی بیویاں, بیٹیاں, بچے. میں بار بار کہتا ہوں کہ فوج میں تقسیم تقسیم تقسیم, اب سامنے آ گئی نا وہ بات. تو بہرحال جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ انہوں نے سپریم کورٹ کے بیہیویئر کے رد عمل کے طور پر اس طرح کیا ہے آج کہ بس آج جو صاحب کہتا جائے کرتے جاؤ, ضمانت مانگتا جائے دیتے جاؤ, درخواست دے نہ دے ضمانت, بیل گرانٹیڈ, بیل گرانٹیڈ, بیل گرانٹیڈ, بیل گرانٹیڈ. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.